गुजारिश कंदुम अल मुंतज़र वेलफेयर ट्रस्ट जे सरपरस्त काउंसिल जे रुकन मौलाना फ़खरुल हसनैन मोहम्मदी साहब जन के तो अची इन पिंडाल के खिताब कन ऐं हिन प्रोजेक्ट के बारे में तव्हांखे आगाही जन साईं जन जी सेहत और सलामती लाए बावाज़े बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी साहब क़िबला, मेरे बरादर बुज़ुर्ग मौलाना नज़रुल हसैन मोहम्मदी साहब क़िबला, सोबदेरो प्रिंसिपल सोबदेरो के मदरसे के जनाब मौलाना साजिद अली जवादी साहब, साईं मेरे बहुत मेहरबान बुज़ुर्ग और खैरपुर में बहुत फलाही सियासी और समाजी खिदमत करने वाले कौमी कारकुन साईं लालजीनो खासकली साहब, और इस गांव के और इस इलाके के मोतबर तरीन शख्सियत फर्द मेरे बहुत मेहरबान मेरे मोहसिन साईं खुदादाद खान साहब, और पिंडाल में बैठे हुए साईं अब्दुल रसूल साहब, और मेरे बरादर बुज़ुर्ग अशफाक अली खान साहब, बुज़ुर्ग उलमाए किराम साईं गुलाम हैदर सोलंकी साहब, साईं एजाज अली सोलंकी साहब, भैया मेरे अख्तर अब्बास, साईं साबिर हुसैन शाह, मुख्तार अली शीदी साहब क़िबला, रईस फ़तेह अली खान और तमाम उलमाए किराम, और पिंडाल में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और तमाम लोग बैठे हुए हैं, उन सबको सलामुन अलैकुम या अली मदद। मुझसे ख़ास तौर पर फरमाइश की गई थी, हमारे भाई असद अली साहब दूर से खड़े हुए देख रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी फरमाइश की थी और मुझसे तो कहा था कि बहुत तवील तरीन तकरीर कीजिएगा, लेकिन जाहिर है कि गर्मी भी है और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शहनशाह हुसैन साहब क़िबला के और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और जाहिर है कि उनका शेड्यूल इतना वो नहीं है तवील कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा वक्त दे सकें, तो कोशिश करेंगे कि मुख्तसर गुफ्तगू हो और उसी में आप तक तमाम गुजारिशात पहुँचा दी जाएँ। मेरा बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है। अब तो माशाल्लाह सब सियासी इलाके के लोग भी बैठे हुए हैं और आजकल सियासत में भी हैं, और सियासत तो हमेशा रहती है और इंसान सियासत के बगैर तो रह ही नहीं सकता है। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए हम लोगों को कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है। आप लोग ज़बान से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि दिल में कह रहे हैं, और वो बात मुझ तक पहुंच भी रही है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। ये है इंसान की बुनियादी ज़रूरियात। यानी अगर इंसान रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो बुनियादी ज़रूरत है। अगर कपड़ा नहीं होगा उसके पास तो मर जाएगा, तो बुनियादी ज़रूरत तो ना हुई। कपड़ा तो बुनियादी ज़रूरत नहीं हुई ना, क्योंकि कपड़े के बगैर तो इंसान रह जाएगा, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा इंसान। उसके बाद मकान आता है कि जी मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो मकान के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। कितने लोग हैं जिनके पास मकान है? दुनिया की कितनी आबादी है आपको पता है कि जिनको मकान का पता ही नहीं कि मकान कहते किसको हैं। खेमों में रहते हैं, खेमों में भी नहीं रहते। हिंदुस्तान जाकर देखें, बांग्लादेश में जाकर देखें, फुटपाथों पर, प्लेटफार्मों पर पूरी पूरी जिंदगी बसर हो जाती है। 7-7 पुश्तें, 10-10 पुश्तें गुजर जाती हैं फुटपाथों पर, कोई मकान नहीं। तो मकान बुनियादी जरूरत तो नहीं हुई। मकान के बगैर तो इंसान जिंदा रह सकता है। तो एक ही जाके बुनियादी जरूरत बचती है शायद रोटी, और रोटी को भी यूं कह लीजिए कि उसके साथ पानी, और फिर पानी के साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन शामिल कर लीजिए कि ये 3 चीजें हैं जो इंसान की बुनियादी जरूरत हो सकती हैं। ऑक्सीजन, पानी और ग़िज़ा। रोटी कह लें, डबल रोटी कह लें, केक कह लें, चने कह लें, ज्वार कह लें, बाजरा कह लें, कोई भी गल्ला कह लें,
ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو روٹی نہیں کھائی جاتی، پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس طریقے سے غلہ استعمال کیا جاتا ہے. تو انسان کی بنیادی ضرورت کیا جا کر ٹھہری؟ غذا، ہوا، پانی. یہ تین چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ٹھہرتی ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں تو جانور کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ گائے کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ غذا، پانی، آکسیجن. اچھا، جانور کی بنیادی ضروریات یہ ہیں تو اس سے نیچے درجے میں چلے جائیے. درخت، نباتات، ان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ یہی غذا، پانی، آکسیجن، ہوا، یہی ان کی بنیادی ضرورت ہے. تو اگر انسان کی یہی بنیادی ضرورت ہیں تو انسان جانور ہے یا جانور سے بھی پست ہے، نباتات کی منزل پر ہے. اگر انسان کی بنیادی ضرورت غذا اور پانی اور آکسیجن ہے تو اشرفیت کی کرسی کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات تو اس سے پست ترین چیزوں کی بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کوئی اور چیز ہے اور اس بنیادی ضرورت کا تعین کرنا چاہیے اور اس بنیادی ضرورت کو ہر شخص تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو زندہ رکھنے والی چیز وہ ہے جو بنیادی چیز ہے انسانیت کے لیے. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے. قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے انسان کس چیز سے بنتا ہے؟ میں نے دل دیا ہے اس کو. لہم قلوب، قلب مرکز فہم و ادراک ہے. سمجھ قلب سے ہوتی ہے، دل سے تعلق رکھتی ہے، دماغ سے نہیں. دماغ تو صرف اس کا اپلیکیشن کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے. سمجھ، ادراک، شعور، فکر سب کچھ دل میں ہوتا ہے. قلب سلطان بدن ہے، سلطنت جسم انسانی کا بادشاہ ہے دل. لہم قلوب، میں نے ان کو دل دیے تھے سمجھ کے لیے. لا یفقہون بہا، اس سے فقہ کا کام لیتے نہیں، سمجھ کا کام لیتے نہیں. وَلَهُمْ عَيُنٌ، میں نے ان کو علم کا ایک ذریعہ دیا تھا، آنکھ. علم کا پہلا ذریعہ بچہ آنکھ کھولتے ہی دنیا دیکھتا ہے. علم کا پہلا ذریعہ آنکھ ہے. سب سے پہلا ذریعہ تو دل ہے، دوسرا ذریعہ آنکھ ہے. قرآن ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. میں نے ان کو علم کا ذریعہ دیا تھا آنکھ، اس سے کام لیتے نہیں. جو کچھ دیکھتے ہیں ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، میں نے ایک علم کا ذریعہ ان کو اور دیا تھا، کان. لا یسمعون بہا، سنتے ہی نہیں. سنتے تو ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور جن کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے، جن کے پاس کان ہیں علم کے ذریعے ان سے علم حاصل نہیں کرتے. جو علم حاصل نہیں کرتا وہ جانور ہے. انسان کی بنیادی ضرورت علم ہے. جو علم حاصل نہیں کرتا وہ جانوروں کی شکل میں پلتا رہتا ہے، انسان نہیں ہوتا. پانی، غذا، ہوا، آکسیجن حیوان کو زندہ رکھتی ہے، اندر کے انسان کو نہیں. انسان تو صرف علم سے زندہ ہوتا ہے اور علم سے ہی زندہ رہتا ہے. اور اگر آپ اس بات پر مزید تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے، حج کا زمانہ ہے اور مولا کا ساتھی کہتا ہے ماں اکثر الحجیج، آقا کتنے حاجی ہیں؟ حاجیوں کا تو ڈھیر ہے، اس دفعہ تو بہت سارے حاجی ہیں. آقا مسکرا کے اس کی آنکھ کے سامنے یوں کرتے ہیں، تجھے حاجی نظر آ رہے ہیں؟ اقل الحجیج باکثر الزجیج، حاجی تو بہت تھوڑے ہیں، شور ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو تم؟ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ بہت حاجی ہیں. حاجی باجی نہیں ہے، شور ہے خالی. ظاہر ہے کہ اس کی آنکھیں تو امام کی آنکھوں جتنی نہیں ہو سکتی نا. تو امام نے اس کے سامنے ایک تھوڑا سا ہاتھ اپنا ہلایا، یعنی جو اس کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا وہ ہٹا دیا. اور جب امام نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ یہ تو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنا سر پیٹ لیا.
اور اس نے کیا کہا وہ سب تاریخ میں موجود ہے. اس نے کہا مولا یہ طواف، یہ اونٹ، یہ گائے، بھیڑیں، بھینسیں، ریچھ، کتے، سانپ، سور، یہ طواف کر رہے ہیں اور بیچ میں کہیں کہیں ایک ایک انسان نظر آ رہا ہے. کون ہے انسان؟ انسان وہ ہے جو علم سے وابستہ ہے، جو علم کے در سے وابستہ ہے، جو علم کے شہر سے وابستہ ہے. وہ انسان ہے. جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. جو علم حاصل نہیں کرتا وہ صرف ایک جسم ہوتا ہے. اجسام ہے، جسم ہے. تو جسم تو سورج چاند ستاروں کے بھی ہیں، جسم تو جمادات کے بھی ہیں. تو صرف جسم رہ جائے گا اگر علم نہیں ہوگا. انسان کی بنیادی ضرورت علم ہے. حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ ہر آدمی تک اس کی بنیادی ضرورت پہنچائیں. پہلا مسئلہ تو یہ کہ حکومتوں کو شعور نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمیں بھی شعور نہیں کہ ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے. ہم سڑکوں کے لیے مرتے ہیں، ہم فٹ پاتھوں کے لیے مرتے ہیں، ہم نالیوں کے لیے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے اور مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ جو بہت بڑے بڑے تعلیمی ادارے آپ کو نظر آتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں. علم نہیں ہے وہاں پر تقسیم کرنے کے لیے. علم تو وہاں سے ملے گا جہاں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے. جو علم کے در تک پہنچے گا تو علم ملے گا نا. تو جو در تک پہنچتا ہی نہیں وہ یونیورسٹی میں داخل کیسے ہوگا؟ اور جو یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوگا علم اس تک پہنچے گا کیسے؟ تو انسان کی بنیادی ضرورت علم ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ضرور ایسے رہتے ہیں کہ جنہیں اس بات کا ادراک ہے کہ بنیادی ضرورت علم ہے. میں بہت شکر گزار ہوں حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا. ان کی محبت کا بہت مقروض ہوں. اور صرف میں مقروض نہیں ہوں، میرا اللہ بھی مقروض ہے. کیونکہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرض دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ نے تو عام اعلان کیا ہے کون ہے تم میں جو مجھے قرض دے. اللہ تو قرض مانگ رہا ہے، جو اس کو قرض دے. اور اس سے ہم نے اصطلاح ایجاد کر لی قرض حسنا. جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ جو قرآن میں لفظ قرض حسنا آیا ہے وہ قرض حسن ہے، چونکہ وہ منصوب ہے. علماء حضرات سمجھیں گے اس چیز کو، اس لیے وہ حسنن ہو گیا ہے. اور جب وقف کرتے ہیں تو حسنا ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں اصطلاح میں وہ قرض حسنہ جو ہے وہ ہم نے مؤنث کر لیا. وہ لکھتے ہیں حسنتن جیسا آخر میں چھوٹی ہے آ جاتی ہے. اور یہ بالکل غلط ہے کیونکہ قرض مذکر ہے، اس کی صفت مذکر ہی آئے گی، مؤنث نہیں آ سکتی. اس لیے قرض حسنہ کہنا انتہائی غلط ہے. تو میں مقروض ہوں، ظاہر ہے میرا خدا مقروض ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ محبت فرمائی کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر ایک علمی ادارہ قائم کیا جائے، انسانوں کی بنیادی ضرورت پوری کی جائے اور ہر انسان تک علم پہنچایا جائے. ایک بات جو بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھی کہ جناب پڑوس میں اتنا بڑا شہر لاڑکانہ تھا، اس کو چھوڑ کے گاؤں کو کیوں اختیار کیا گیا، خیرپور کو کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو للہیت کے تحت کام ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتے ہیں اور جو خالص نیت کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں شہر اور گاؤں نہیں دیکھا جاتا. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت زیادہ کہاں ہے. مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ میرے اور آپ کے تصور سے بہت بلند منزل پر فائز ہیں. وہ اگر چاہتے تو کراچی میں کہیں بہتر 10-15 منزلہ عمارت اب تک بن بھی چکی ہوتی، لیکن اس سے انہیں کیا ملتا؟ شہرت. اور یہاں سے انہیں کیا ملتا ہے؟ کیا ملے گا؟ قلبی سکون، قلب مطمئن. یہاں سے ان کا قلب مطمئن ہوگا. وہاں سے صرف شہرت ملتی. اگر وہ شہرت کے طلبگار ہوتے تو اسلام آباد اور کراچی کا رخ کرتے، لیکن چونکہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہوں نے اس گاؤں کا انتخاب کیا. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی پڑھا لکھا آدمی بتائے کہ کوئی بڑا تعلیمی ادارہ کبھی شہر میں قائم ہوا ہے. کوئی تو پڑھا لکھا آدمی بتا دے کہ کراچی یونیورسٹی شہر میں بنی تھی. شہر تھا اس وقت وہاں. جامشوری یونیورسٹی شہر میں بنی تھی. چانڈ کا میڈیکل کالج شہر میں بنا تھا. کوئی بڑا ادارہ شہر میں بن سکتا ہے؟
एकड़ों जमीन चाहिए होती है बड़े इदारों के लिए, क्योंकि उसमें हॉस्टल जरूरी है, बोर्डिंग हाउस होगी, तब तो हम अपने नजरियात के तहत अपने बच्चों को आगे लाएंगे। तो जाहिर है बोर्डिंग हाउस होगी, लॉजिंग होगी, बोर्डिंग होगी, हॉस्टल होगी, तो उसके लिए बड़ी जमीन चाहिए होगी। तो 100-100 एकड़ जमीनों में जाकर ये इदारे बनते हैं, तो शहरों में तो बन ही नहीं सकते। शहर में कोई 1 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता, वहां 100 एकड़ जमीन कहां से मिलेगी। तो इस वजह से भी देहातों की तरफ बड़े इदारे हमेशा गांवों में बनते हैं। आगे थोड़ी सी मिसाल और ले लीजिए, जो कराची यूनिवर्सिटी और जामशोरो यूनिवर्सिटी से मुतमईन ना हो पाए हो, उनसे मैं पूछता हूं कि नजफ हौजा इल्मिया कहां कायम हुआ था? कोई वो शहर था क्या? अब भी कोई शहर है? इंटरनेशनल सिटी है नजफ? अभी तक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हौजा इल्मिया गांव में कायम हुआ था। कुम क्या इंटरनेशनल सिटी है? हरगिज नहीं। तेहरान इंटरनेशनल सिटी ईरान में, कुम अभी तक इंटरनेशनल सिटी का दर्जा हासिल नहीं कर सका है। जब वहां हौजा कायम हुआ था तो बहुत मुख्तसर सा था, बहुत छोटा सा था। बड़े बड़े इदारे छोटे इलाकों में कायम होते हैं और फिर उनका फैज दूर तक पहुंचता है, तो फिर वो बड़े होते चले जाते हैं। यहां पर एक वजह ये कि जाहिर है जमीन का टुकड़ा हमें यहां मिला। जब जाहिर है किसी ने जमीन दी तो जमीन होगी तो उस पर कोई तामीर होगी। तो इस वजह से भी हमें यहां पर आना पड़ा। मैं बहुत मकरूज हूं उनकी मोहब्बत। ये जमीन का टुकड़ा हमें मिला। तारिक बदवी साहब ने अपनी तकरीर में आपको बताया। अब्दुल रसूल साहब उन्नड़ यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं। अथर भाई हमारी तंजीम के रुकन हैं, वो यहाँ पर हैं। हुसैन भट्ट साहब जिनकी वो तस्वीर लगी हुई है, हुसैन भट्ट साहब पेशावर में हैं, वो यहाँ नहीं तशरीफ ला सके हैं। ये जो बुनियादी टुकड़ा इस वक्त जिस पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, ये इन हजरात ने वक्फ किया है इस अल मुंतजिर कम्प्लेक्स के लिए। लेकिन और लोगों की इतनी मोहब्बत है। पहले सबसे पहले तो हुसैन भट्ट साहब का मैं जिक्र कर दूं कि उनकी इतनी मोहब्बत है कि अभी 9 मुहर्रम को मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुश्किल से 10-15 मिनट की मुलाकात। लेकिन उस 10-15 मिनट की मुलाकात में उन्होंने मुझसे चलते हुए ये कहा कि क़िबला, यहाँ इस तरफ तो मेरी जमीन नहीं है, लेकिन सड़क के उस तरफ मेरी बहुत जमीन पड़ी हुई है। आप अगर 10 एकड़ भी कहेंगे, जितनी भी कहेंगे जमीन, में वहां से जितनी जमीन आप कहेंगे आपको वक्फ करके दे दूंगा सड़क के उस तरफ से। ये 10-15 मिनट की मोहब्बत में उनका असर था। कल मैं यहाँ हाजिर हुआ था तो हमारे भाई अशफाक हुसैन उन्नड़ साहब, उनके बड़े भाई इश्तियाक साहब, मौलाना शहनशाह हुसैन साहब क़िबला से उनकी मुलाकात कराची में रहती है। तो कल मैं आया था यहाँ थोड़ा सा इंतजाम देखने के लिए। तो अशफाक हुसैन साहब ने कल ही मुझसे कह दिया था कि सर इसके बराबर में जो जमीन पड़ी हुई है मेरी, 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ जितनी है, मुझे नाप उसका याद नहीं रहा, वो भी मैं आपके कॉम्प्लेक्स के लिए वक्फ करता हूँ। और जाहिर है कि जो ये चीजें सामने आ रही हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि जो सदियों तक फायदा पहुंचाएंगी, सदियों तक, हजारों साल तक जाएंगी। इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये जमीन वक्फ की और जमीन वक्फ करने के लिए कहा, इन तमाम लोगों के सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर दुरूद पढ़ दीजिए। मैं मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब का मकरूज हूँ। मैंने कहा मकरूज तो उनका बल्ला भी है और मकरूज इन हजरात का भी अल्लाह है, जिनका सबका मैंने जिक्र किया। और जाहिर है कि मैं उनका कर्ज उस तरह तो अदा नहीं कर सकता, जाहिर है जिस तरह अल्लाह अपनी वजूबियत के साथ अदा कर सकता है। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। इतना बड़ा उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। अल मुंतजिर वेलफेयर ट्रस्ट के दूसरे हमारे बरादरान से उनका ताल्लुक नहीं था, उनके सलाम दुआ नहीं थी, तारुफ नहीं था। सिर्फ मैंने उनको बताया कि हम ये यहाँ काम करना चाहते हैं। उन्होंने उसी वक्त लाखों रुपए दे दिए। दुरूद पढ़ लीजिए उनकी सेहत और सलामती के लिए। नियतें छुपती नहीं हैं, मुनाफकतें छुपती नहीं हैं, कोई चीज नहीं छुपती है, देखने की बात है। तो नियतें भी सामने आ जाती हैं। उनको भी अंदाजा हुआ हमारे साथियों से मिलकर कि ये मुखलिसाना तौर पर काम करना चाहते हैं और वाकईन खिदमत कौम की करना चाहते हैं, अपनी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत यहाँ मोहब्बत का सबूत दिया और लाखों रुपया दिया। मैं उनका मकरूज हूँ। हर नमाज में उनके लिए दुआ करता हूँ। आप हज़रात से भी दरखास्त है कि उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा और अपने इन तमाम बुजुर्गों का जिनके मैंने नाम लिए उनका भी मैं मकरूज हूँ। दूसरा जिनका खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ और मकरूज हूँ, वो हुसैन भट्ट साहब का मैंने जिक्र किया कि चंद मिनट की मोहब्बत के साथ उन्होंने 10 एकड़ या 12 एकड़ जमीन, लोग तो कत्ल कर देते हैं,
ایک جریب چھوڑنے کے لیے، ایک فٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی زمین انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی اچھا پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ بنے گا انشاءاللہ تعالی اور بہت بڑا یہ میگا پروجیکٹ اور میگا کمپلیکس ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا. تو ان کے لیے بھی میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، اور جتنے دعا کے اوقات ہیں ان کے دل کی کرتا ہوں، اور میں ان کا بہت بڑا مقروض ہوں، اور ظاہر ہے کہ قرضہ صرف دعاؤں کی شکل میں ادا کر سکتا ہوں. تیسرا جو میں مقروض ہوں وہ اپنے برادر بزرگ مولانا نذر الحسین محمدی صاحب کا، اور ان کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا میں بہت مقروض ہوں. اگر میں کچھ پڑھا ہوا ہوں، اگر میرے اندر کوئی تہذیب ہے، اگر میرے اندر کوئی انسانیت ہے، اگر میں خدمت کا کچھ جذبہ رکھتا ہوں، تو یہ سب کچھ میرے بڑے بھائی کا فیض ہے. انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. انہوں نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا، میری ٹیم پر اعتماد کیا، اس کا مطلب ہے مجھ پر اعتماد کیا. یہ سارا کام جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم ورک ہے. میں نے اپنے بڑے بھائی کو جب بھی فون کیا کہ کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، یتیم بچی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے جہیز کے لیے اتنی تھوڑی مدد چاہیے، انہوں نے بغیر کبھی کہے سنے پیسے مجھے بھجوا دیے. میں نے کہا فلاں صاحب کا مکان گر گیا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے، انہوں نے فوراً بھجوا دیے. میں نے کہا فلاں صاحب کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، سب کچھ جل گیا ہے، انہوں نے فوراً پیسے بھجوا دیے. میں نے کہا وہ مریض آخری لبوں پر ہے، اس کے کفن دفن کے لیے پیسے چاہیے، انہوں نے فوراً بھجوا دیے. ہمارے بھائی اعجاز علی سولنگی صاحب نے صرف 5 منٹ بریف کیا تھا ان کو، صرف 5 منٹ خیرپور میں میرے مکان پہ بیٹھ کر صرف 5 منٹ میں یہ بتایا تھا کہ ہم اپنا ایک پریس لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پریس نہیں ہے اور ہمیں پریس کی بہت شدید ضرورت ہے. انہوں نے اس 2 منٹ کے اندر اندر لاکھوں روپیہ دے دیا اور وہ فوراً اعجاز علی صاحب تک پہنچ گیا اور استعمال بھی ہو گیا. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آج کل تو حالات اچھے نہیں ہیں. بہت لوگوں سے میں نے دستے سوال سب کے سامنے دراز کیا، ظاہر ہے میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتا ہوں، میں تو مولا کے دروازے کا بھکاری ہوں، تو ظاہر ہے میں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کیا اس مقصد کے لیے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ ہوا کہ مولانا آج کل تو کچھ حالات اچھے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے ہاں کے جو پلے ہوئے کتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا کھانا کھاتے ہیں جو انسان کھاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو پتا ہے نا کہ جو ریس کلب میں گھوڑے پلتے ہیں ان کے لیے فرانس سے سیب آتے ہیں، وہ سیب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے جو وہ گھوڑے کھاتے ہیں. تو میں بہت مقروض ہوں اپنے برادر بزرگ کی محبت کا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی مولانا شہنشاہ صاحب قبلہ سے بھی ان کا واسطہ ہے اور ہماری پوری ٹیم سے ان کا تعلق ہے، اور پوری ٹیم کو وہ بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور اس منزل تک یہ کام پہنچا، اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ اگلی منزل تک بھی پہنچے گا، یہ کام پہنچے گا. تو میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں یہاں کام کرنے کے لیے، جو ہمارے ورکرز ہیں سارے کے سارے، بہت سارے ورکرز ہیں، لیکن میں بنیادی نام لے رہا ہوں کہ جنہوں نے سب کو جمع کر کے رکھا، سب کے ساتھ رابطے میں رہے، سب کو ایکٹیو رکھا، سب کو جگائے رکھا. وہ ہیں میرے بھائی، چھوٹے بھائی سوراب علی صاحب. انہوں نے ہم سب کو رابطے میں رکھا، سب سے باقاعدہ کمیونیکیٹ رہے، کراچی سے لے کر پشاور تک، ہر وقت ہر لمحہ، صبح دوپہر شام رات. اب ان کے لیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. بیٹا ان کے ہاں ہوا تو 2 مہینے کے بعد اسے دیکھنے کے لیے آئے، لیکن راتوں کو جاگ کر صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے. اصل زندگی یہ ہے میری. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، وہ صرف دنیا کی زینت ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں، قبر سے نکلنے کے بعد تو وہ قبر تک اول تو ساتھ دے گا، اس کے بعد ساتھ بھی نہیں دیتا، اور قیامت کے دن تو ویسے کہے گا تو کون اور میں کون، ویسے بھی نہیں پوچھے گا. تو ان کا تو اڑنا بچھونا مرنا جینا سب کچھ یہی ہو گیا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. میں ان تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور ان تمام دوستوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو قیامت تک، تم سلامت رہو قیامت تک، اور قیامت خدا کرے کہ نہ آئے. میں موت سے پہلے بہت ڈرتا تھا، میں مرنے سے ڈرتا تھا، میں قبر سے ڈرتا تھا کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، موت کے بعد پوچھ گچھ ہوگی، پتہ نہیں برزخ میں کیا حشر ہوگا، پتہ نہیں قبر میں کیا حشر ہوگا. اب نہیں ڈرتا، اب بالکل بھی نہیں ڈرتا. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں مروں گا ہی نہیں.
میں نے اتنے بہت سارے کلوننگ کے ذریعے اپنے جیسے لوگ جمع کر دیے کہ میں مروں گا ہی نہیں. میں چلا جاؤں گا, قبلہ شہنشاہ صاحب ہوں گے, بھائی عبدالرسول صاحب قبلہ ہمارے بزرگ ہوں گے, طارق علی انور صاحب ہوں گے, اشفاق صاحب ہوں گے, طارق بدوی صاحب ہوں گے, اعجاز سولنگی ہوں گے, سوراب ہوں گے, جتنے بہت سارے اتنے لوگ ہیں, سب میں نے کلوننگ کے ذریعے سب کچھ منتقل کر دیا تو میں مروں گا ہی نہیں. تو جب چراغ جلتا رہے گا, اور میں نے اتنے بہت سارے چراغ روشن کرنے کی کوشش کر دی, تو اب میں قبر کے اندھیرے سے نہیں ڈرتا, میرے قبر میں اندھیرا ہوگا ہی نہیں. اتنے بہت سارے چراغ جلتے رہیں گے, روشنی رہے گی, تو میں موت سے کیوں ڈروں. تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے موت کو شکست دے دی, میں نے موت کو ہرا دیا. میرے مولا نے کہا تھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید رہتا ہے. شہیدوں کو روزی ملتی ہے, تمہیں شعور نہیں مگر وہ زندہ ہیں, تمہیں پتہ نہیں مگر وہ زندہ ہیں. تو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. جو میرے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, جو اشفاق بھائی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, جو خدا داد خان صاحب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, جو شفقت علی انلڑ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, جو عبدالرسول صاحب انلڑ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, جو مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی قمی اور مولانا نظر الحسین محمدی صاحب کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے, اسے لازماً اس کام میں ہاتھ بٹانا پڑے گا. یہاں ضروری نہیں ہے, جس گوشے میں بھی جہاں بھی آپ تاریکی دیکھیں, ایک شمع جلانے کی کوشش کر لیں. آپ کا فرض ہے, جہاں آپ کو محسوس ہو کہ زیادہ اندھیرا ہے, ایک چھوٹی سی شمع جلانے کی کوشش کر دیں, اور یاد رکھیں کہ جب اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی شمع کی روشنی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہیئر میں گزارش کروں